खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपका भाई हैरिसन सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम 7वें कलमा पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। आज का दिन क्योंकि बहुत अजीम दिन है और आज तकरीबन हम सब ने चर्चेज़ में गुजारा और मुख्तलिफ़ गिरजाघरों में मुख्तलिफ़ पासबानों ने मुख्तलिफ़ तरीके से इन 7 कलमों पर रोशनी डाली और उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इन कलमात को सुना है ज़रूर उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हाथों में देंगे। हम 7 कलमात की स्टडी कर चुके हैं और आज उन पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा और देखेंगे कि इन 7 कलमात को खुदावंद किस तरफ हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं इन 7 कलमात के वसीला से। अगर हम पहला कलमा देखें तो वो मुआफ़ी का कलमा है कि किस तरह हमें दूसरों को मुआफ़ करने की ज़रूरत है। दूसरा कलमा हमें बताता है कि हमें एक ऐसी जगह पर लेके जाया जाएगा जो फिरदौस कहलाती है, जो जन्नत कहलाती है और उसका वजूद मौजूद है। हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, ये कोई किताबी बात नहीं है बल्कि खुदा यीशु मसीह की कलमा है ये कि हाँ ये मौजूद है और तुम मेरे साथ वहाँ पर रहोगे। इसके बाद हम अगर तीसरा कलमा देखें तो वो ख़ानदानी कफ़ालत का कलमा है, फ़िक्रमंदी का कलमा है कि आप अपने ख़ानदान की अच्छे तरीके से कफ़ालत करें, अच्छी तरबियत दें अपने बच्चों को और उनकी फ़िक्र करें, अपने बीवी बच्चों के साथ वफ़ादारी के साथ गुजारें। चौथा कलमा खुदा से दिली इजहार का कलमा है। आपको अपने दिल को सामने रखना खुदा के और अपनी इल्तिजाएं उसके सामने लेके जानी है, पुकारना है उसे ताकि वो आपकी आवाज़ को सुने। 5वां कलमा ज़िंदगी के पानी का कलमा है। ये ज़िंदगी के पानी की प्यास हमारे दिलों में होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में इस ज़िंदगी की प्यास होनी चाहिए जो अब्दी ज़िंदगी है और ये प्यास बुझनी नहीं चाहिए। कलाम की प्यास, ये कलाम की प्यास जब हमारे अंदर मौजूद रहेगी तो हम ज़िंदगी के हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। छठा कलमा आखिर तक लड़ने की बात करता है कि हमें हार नहीं माननी, हमें इस दुनिया में रहते हुए हर बुराई का मुकाबला करना है, हर एक चीज़ का मुकाबला करना और डट के करना है और फतह हमारे मसीही की होगी, हमारी होगी। जिस तरह मसीह ने तमाम तर गुनाहों का, तमाम तर बुराइयों का मुकाबला किया और हमें फतह याब किया, हमने भी इसी तरह फतह याब होना है। और 7वां कलमा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो कलमा अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथों में सौंप देने का कलमा है कि हम घबराएं ना। जब हमारा वक्त आए तो हम कहें ऐ बाप ये रूह है मेरी, आप इसे ले लें क्योंकि आपने मुझे दी थी और मैंने वो किया जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। तो हम आज 7वें कलमा पर रोशनी डालेंगे और ये 7वां कलमा जिस तरह हमने देखा चर्च में भी सुना, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये मुकद्दस लूका की अंजील से लिया गया है, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये कलमा 3 बजे अदा हुआ और जैसे ही ये कलमा अदा हुआ पूरे मुल्क से अंधेरा छटने लगा, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ना शुरू हुईं और ये कलमा अदा होते ही खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। अब ये हम देखें कि जान देना और जान लेना ये खुदा यीशु मसीह के इख्तियार में है, ना इसे कोई उससे छीन सकता है, ना वो उसे कोई इख्तियार है कि वो उसे वापस दे दे। ये खुदा यीशु मसीह का अपना इख्तियार है, जब चाहें वो जान अपनी दे सकते हैं और ले सकते हैं। और जहाँ तक देने की बात है तो देखें अगर लाजर को जैसे ही उन्होंने पुकारा तो वो कब्र से बाहर निकला है। खुदा यीशु मसीह की आवाज़ में एक लाउड है, खुदा यीशु मसीह की आवाज़ में एक गर्ज है। जब ये कलमा अदा हो रहा था उस वक्त एक गर्ज थी और लोग हैरान हो गए कि इतनी तकलीफ़ जिस शख्स को हो, जिसने पूरी रात
ظلم اٹھایا ہو، جو صبح سے ظلم اٹھا رہا ہے اور 3 بجے تک ظلم کی حالت میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن جو اس کی باطنی حالت ہے، بے شک جسمانی حالت کمزور ہے لیکن باطنی حالت اتنی مضبوط ہے کہ 7 کلمے جو ادا کیے گئے، توانائی سے ادا کیے گئے، کہیں بھی کمزوری نظر نہیں آ رہی۔ اور جب یہ 7واں کلمہ ادا کیا تو بہت اونچے آواز میں یہ ادا ہوا ہے اور ارد گرد کے تمام لوگوں تک یہ آواز پہنچی اور انہوں نے جب اپنی جان دی۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جسم کے تمام تر اعضاء ورکنگ پوزیشن میں تھے، کہیں ایسا نہیں تھا کہ ڈی ہائیڈریشن سے گردے فیل ہو گئے ہوں یا لیور کولیپس ہوا ہو، جو نہیں، ہر چیز جسمانی حالت بالکل جیسا خداوند یسوع مسیح تھے ویسی کی ویسی تھی۔ سامنے جو فزیکلی ان کی حالت تھی وہ بہت خراب تھی، لیکن انٹرنل حالت ان کی بہت زبردست تھی، اور اسی انٹرنل قوت کی وجہ سے انہوں نے اس کلمہ کو بڑی قوت سے ادا کیا اور اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ عزیز مومنین، یہ کلمہ کاملیت کا نشان ہے۔ اس کلمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکمل ہوا مشن۔ تمام تر کام جو دنیا میں خداوند یسوع مسیح کرنے آئے تھے، وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو پورا کیا، اپنے باپ کے مشن کو تمام کیا اور بنی نوع انسان کی خدا سے صلح کرا دی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو بکروں اور بیلوں سے، ان کے خون سے ہو نہیں سکتا تھا، مگر بے عیب برہ جسے ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، ان کے پاک لہو نے ہمارے لیے فردوس کے دروازے کھول دیے، ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا۔ آج خوشی کا دن ہے کیونکہ آج ہماری تمام تر گناہ آلودہ زندگی یسوع جی کے پاک لہو سے دھل گئی ہے۔ عزیز مومنین، اور ہم دیکھیں کہ اس کلمہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ یہ کلمہ تکمیل کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ایک اعلان ہے کہ میں نے تمام کیا وہ کام، میں نے ہر ایک چیز پر فتح پائی ہے اور شیطان کی تمام تر تدبیروں کو ناکام کر دیا ہے۔ اس شیطان نے جس نے تمام تر بنی نوع انسان کے رستوں کو روک رکھا تھا، بلاک کر دیا تھا، آج وہ راستے خداوند یسوع مسیح نے کھول دیے، آج وہ دیوار خداوند یسوع مسیح نے ڈھا دی، اور آج وہ پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان ہیکل میں موجود تھا وہ پھٹ گیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ عزیز مومنین، یہ ہے زندہ کلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے اپنا جلوہ ہمیں دکھانے کا وعدہ کر لیا، اور اب وہ ہمیں اپنا جلوہ دکھائے گا جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تمام باتوں پر عمل کر لیں، جب ہم اپنی زندگی یسوع جی کے ہاتھوں میں سونپ دیں اور اس دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جائیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کلمہ میں ہمیں ایک بات ملتی ہے، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اس کلمہ کی جو ادائیگی کے بعد خداوند یسوع مسیح کو جو انعامات ملے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ پہلا جو انعام ہے، جلال و عزت کا تاج ملا ہے خداوند یسوع مسیح کو۔ دوسرا جو انعام ہے، باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کا انعام ملا ہے، یہ بھی اعزاز انہیں مل گیا، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار انہیں دے دیا گیا۔ اب اس اختیار میں تمام تر قوموں کا، تمام تر دنیا کے لوگوں کا انصاف ہے، وہ کریں گے، وہ خدا عظیم ہیں، اور یہ کام کر کے انہوں نے یہ تمام تر چیزیں حاصل کیں۔ اگر ہم بھی وفاداری کے ساتھ چلیں اور خداوند کی اس پاک صلیب کے ساتھ وفادار ہوں تو ہمیں بھی جلال کا ناکملانے والا تاج ملے گا، اور ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ میں وعدہ کیا ہے کہ میں جو غالب آئے گا اسے اپنے ساتھ
تخت پر بٹھاؤں گا، اور خداوند نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو غالب آئے گا وہ 12 قبیلوں کا انصاف کرے گا، بنی اسرائیل کے اور تمام قوموں کا۔ وہ ہمیں کاہن بنانا چاہتا ہے، اور وہ ہم کاہن بنیں گے جب ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے۔ 7واں کلمہ ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وفادار رہو، اپنی روحوں کو بچائے رکھو، اپنی روحوں کو بچائے رکھو۔ اگر ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے، جسم تو کمزور ہو سکتا ہے، جسم کو تو بیماری لگ سکتی ہے، جسم کو تو شیطان چھو سکتا ہے، لیکن ہماری روحوں کو وہ نقصان نہیں دے سکتا۔ ہماری روحیں خداوند کے پاس ہی جائیں گی۔ عزیز مومنین، یہ بہت بڑا بھید ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ ان روحوں کو تم جانچو، تم اپنے آپ کو دیکھو، اور تم اپنا خود احتساب کرو کہ تم کس راہ پر جانے کو ہو، تم کس راہ پر جانے کو ہو۔ یہ دیکھو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری راہ صحیح ہے، تمہارے فیصلے درست ہیں، تو پھر تم میرے پاس آؤ گے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری راہیں غلط ہیں، تم غلط کاریاں کرتے ہو، تم خداوند کو دھوکہ دیتے ہو، تو آج ہی معافی کے طلبگار ہو جاؤ، اور آؤ میری صلیب کے پاس، آؤ میرے پاس، میں تمہیں معاف کروں گا، کیونکہ میرا کلام تمہیں سکھاتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا ملائم اور نرم ہے۔ خداوند ایک راہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آخری کلمہ، 7واں کلمہ ہمیں خداوند سے ملاتا ہے، اور یہ جب ہم اپنے زندگی کے آخری ایام میں آئیں گے، اگر آج رات بھی اگر ہمارا وقت آ جاتا ہے، تو عزیز مومنین، آج ہی ہمیں توبہ کر کے اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ہم خدا کے پاس جانے والے ہیں۔ ہم صرف لفظی طور پہ نہ کہیں کہ ہم خدا کے پاس جائیں گے، ہم سب کو پتہ ہے، اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ اس تمام تر چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال کر ایک نئی زندگی کا اعلان کرنے کا نام 7واں کلمہ ہے۔ مشکلیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی ہمیں کہتے ہیں پھولوں کی سیج پہ نہیں بٹھاتا، بلکہ کانٹوں کے راستے ہیں۔ ایک گیت ہے جو کہ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، سکڑا راستہ ضرور ہے، لیکن اس راستے میں آسودگی ہے، اس راستے میں آپ مکمل طور پر خدا کے ساتھ ہیں، اور جب خدا کے ساتھ ہیں تو پھر کس چیز کا خوف ہے۔ اور یہ یاد رکھیں عزیز مومنین، جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری روحیں بھی خدا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے آخری وقت میں خدا یسوع مسیح خود ہمیں لینے آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں تیرے عصا اور تیرے لاٹ سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دستخواں بچھاتا ہے، بلکہ خواہ موت کی سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، تو میرے ساتھ۔ جب ہم موت کی سایہ کی وادی میں سے گزر رہے ہوں گے تو ہمیں خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے چہرے مسکراتے ہوں گے، ہمارے خاندان والے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے ہنستا ہوا چہرہ، نورانی چہرہ ہے، اور خدا یسوع مسیح سامنے ہوں گے، اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ میرا خداوند مجھے لینے آیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح خداوند نے جب اپنا وقت ہے تو اس وقت ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، باپ سامنے ہے، اب باپ اس کے سامنے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ وہ التجا نہیں ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ باپ، اب سامنے باپ ہے، مخاطب ہے۔ پہلے کلمے میں بھی باپ سے مخاطب ہے، اس کلمے میں بھی باپ سے مخاطب ہے، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں 7ویں کلمے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس وقت باپ سامنے ہے، انہیں نظر آ رہا ہے، سب کچھ ایسا ہی ہے، اور انہوں نے باپ کو اپنی روح سونپی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ ایک ہمیں مکمل اختیار کی بات بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو مکمل اختیار ہمارے پاس ہوگا، اور ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے، جس طرح خدا یسوع مسیح نے کیا صلیب پر۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور اس کی تمام تدبیروں کو یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے ناکام بنا دیں گے۔ عزیز مومنین، 7واں کلمہ بہت خوبصورت بات ہے، یہ ہمیں مکمل طور پر قوت دیتا ہے، بھرپوری دیتا ہے، لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ بے شک جسم کمزور ہو جائیں گے،
باطنی حالت، ہماری اندر کی حالت مضبوط ہوگی، ہماری روحیں مضبوط ہوں گی، اور جب ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم بہت زیادہ قوت میں ہوں گے۔ عزیز مومنین، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑی عزت کا یہ وقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بہت زیادہ نوازا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں انہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے، اور یہ ویلڈ دعا ہے، یہ آج تک اور آنے والی دنیا تک رہے گی جب تک خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے نہیں آ جاتے۔ عزیز مومنین، خداوند ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔